Ethyl alcohol is the only 1-degree alcohol which gives positive iodoform test. Positive iodoform test. इथाइल अल्कोहल एक वाइड अल्कोहल है कि जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और उसके बाद हमारे पास एसिटल्डिहाइड is the only aldehyde which gives positive iodoform test. उसके बाद हमारे पास क्या है? methyl ketones are the only ketones will give positive iodoform test. देखिए इन 3 सेंटेंस की मीनिंग क्या है और 3 सेंटेंस से आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है. क्वेश्चन देखिए आ सकता है, differentiate between methanol and ethanol. अब methanol और methanol में डिफरेंशिएट अगर आपने करना है ना, लुकस टेस्ट विल नॉट हेल्प यू. लुकस टेस्ट आपके किसी काम का नहीं, इसलिए कि दोनों प्राइमरी अल्कोहल है. ठीक है, तो अब इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आयोडोफॉर्म टेस्ट की. इथेनॉल दे देगा, मिथेनॉल नहीं. इसी तरह डिफरेंशिएट बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड. एल्डिहाइड और कीटोन के लिए फैलिक सॉल्यूशन टेस्ट होता है. फैलिक सॉल्यूशन टेस्ट पहले हम आप लोग कराते थे, फंक्शन था ना आप लोगों के कोर्स में. लेकिन अब ये दोनों एल्डिहाइड इसमें आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा और येलो पीपीटी दे देगा, जबकि फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा. फिर इसी तरह डिफरेंशिएट बिटवीन 2-pentanone and 3-pentanone. ठीक है, अब ये क्या है? 2-pentanone वाला ये रिएक्शन दे देगा, ये वाला ये रिएक्शन दे देगा, और ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. अब ये जो 2-pentanone होता है वो कैसा होता है? 2-pentanone क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5. ये देखो मिथाइल कीटोन है. 2-pentanone क्या है? एक मिथाइल कीटोन होने की वजह से ये रिएक्शन दे देगा. जबकि जो 3-pentanone होगा वो कैसे होगा? 3-pentanone ऐसा होगा कि ये CH3 है, फिर ये CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2. यानी जो C डबल बॉन्ड O है ना, उसके दोनों तरफ क्या है? CH2 है, एक तरफ भी CH3 नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा. ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, जबकि ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा. इथाइल कीटोन होने की वजह से. सर क्या हम एसीटोन और एसिटल्डिहाइड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट से? नहीं, एक एसीटोन भी दे देगा, एसिटल्डिहाइड भी दे देगा. फिर हम उनको किसी से डिफरेंशिएट करेंगे? फैलिक सॉल्यूशन टेस्ट से कर लेंगे. इसमें कि फैलिक सॉल्यूशन टेस्ट एल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं, कीटोन नहीं देते. लुकस टेस्ट से भी नहीं कर सकते. हां, उसमें तो लुकस टेस्ट अल्कोहल का होता है. सही है. अब देखें इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन.
ایسڈ کیٹالائز نیوکلیوفیلک ایڈیشن ری ایکشن میں نا اب آپ کو پہلا جو پوائنٹ ہے نا وہ کیا ہے کہ ویکر نیوکلیوفائل جب ہوتا ہے تو پھر ہم یہ میکینزم یوز کرتے ہیں. اسٹرانگر یہ تو آپ پہلے بتایا تھا نا کہ اسٹرانگر نیوکلیوفائل میں بیس کیٹالائز ہوتا ہے اور ویکر نیوکلیوفائل میں جو ہے وہ یہ یوز کر رہا ہوں. اس کو رب کر دوں. یس سر. چلو یہ پارٹ کٹ کرتا ہوں. acid catalyzed nucleophilic addition to carbonyl compounds. ٹھیک ہے. اب ایسا ہم کب کرتے ہیں؟ کبھی ایسڈ ڈال رہے ہیں کبھی بیس ڈال رہے ہیں تو یہ بلائنڈلی نہیں کرتے ہوتے ہم. اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے، کیا لاجک ہوتی ہے؟ یہ یوز ہوتا ہے when nucleophile is strong. When nucleophile is strong. سر اب تو بیسک when nucleophile is weak. جب ہمارا پاس nucleophile weak ہوتا ہے تو ہم یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ویک کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے اور وہ اسٹرانگ کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا، لوگ تو خط نہیں کر رہا کہ نہیں بھائی یہ میلاد نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام کے دور میں تھوڑی میلاد ہوتا تھا، عثمان کے کوئی ایسی بڑی بڑی نعت خوانی کی محفل ہوتی تھی. بس وہ تو ہر وقت حضور کے اتنے گن گایا کرتے تھے تو ان کو تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو ہر وقت ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کیا کرتے تھے. ہم لوگ جو بھول کے بھی قرآن نہیں کھولتے، نمازوں کو ہم نہیں جانتے، تو کبھی کسی بہانے تو اللہ رسول کو یاد کر لیں. تو ان جیسے بیمار کو تو وائٹامن کی ضرورت نہیں نا کہ آپ کو میں کہوں کہ سب بیک روز کھایا کرو. مجھے تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کہ بھائی روز کھایا کرو، مجھے ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ میری ویکنیس کی ایج ہے، آپ کو تھوڑی ضرورت ہے. تو اب ہم لوگوں کی ایمان کمزور ہو گئے، ہم لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے سپلیمنٹ ہے، یہ ہمیں کچھ تو یاد دلائیں گے اللہ رسول کی جو کبھی قرآن نہیں کھولتے، نماز وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اور یہ تو خیر کہنے کی بات ہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت خالی ایک نہیں ہے، کئی صحابہ کرام ہیں، لیکن حضرت حسان میں بہت مشہور ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نعت خواں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعتیں پڑھا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعائیں دیا کرتے تھے. صحیح ہے نا. تو بہرحال اور پھر بات یہ کہ جو جن کا مدح خواں جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اے مومنین، اے مومنو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو بیسیکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جن پر درود خود اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ہم نماز تو نہیں پڑھتا، سب اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ روزے نہیں رکھتا، سب اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں. لیکن وہ نیکی کا کام جو ہمارے لیے نیکی ہے، جو اللہ بھی کرتا ہے، ہمارے کاموں سے وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ درود پڑھنا. صحیح ہے نا. لیکن ہمارے درود پڑھنے میں اور اللہ تعالیٰ کے درود پڑھنے میں کیا ہے؟ فرق ہے. ہمارا درود کیا ہے؟ آپ کسی بھی درود کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی میننگ کیا ہے؟ درود بیسیکلی ایک دعا ہے، اور دعا کے بارے میں آیا روایت میں کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. ٹھیک ہے. جیسے انسان کے درمیان پورا انسان صحیح ہو لیکن پاگل ہو جائے تو بیچارہ وہ مطلب کسی کام کا نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کو سے اس پاگل سے بھی بےتحاشا محبت ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ دنیاوی طور پر کسی کام کا نہیں رہتا. بالکل اسی طرح دعا کے لیے، دعا کی نا عبادات میں یہی عبادت کے لیے دعا مغز کی سی حیثیت رکھتا ہے. تو جو ہے نا درود کی میننگ ہی کیا ہے کہ یا اللہ حضور پر رحمت نازل فرما. کوئی سا بھی درود اٹھا کے دیکھ لیں، اس کو آپ سم اپ کرو گے، میننگ کیا آئیں گے؟ یا اللہ حضور پر رحمت نازل فرما. ہمارا درود کیا ہے؟ دعا کرنا.
کہ اللہ حضور پر رحمت نازل فرما. لوگ کہتے ہیں, لوگ تو خیر لوگوں کو لڑائی جھگڑے کا موقع چاہیے. میں بتاؤں آپ کو, لوگ تو سب سے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھ کے اب آپ جہنم میں جائیں گے, یہ تو بدعت ہو گئی. اور وہ جو ہے اذان سے پہلے تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ حضور کو بڑا کر دیا. اللہ اکبر سے پہلے آپ نے حضور کا نام لے لیا تو حضور بڑے ہو گئے. تو درود کی تو میننگ یہی ہے کہ یا اللہ حضور پر رحمتیں بھیج, تو اس میں بڑا کون ہے؟ جس سے مانگ رہے ہیں یا جس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ سے بڑے تو حضور ہو ہی نہیں سکتے. لیکن لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ جو ہے نا حضور کو اللہ سے بھی بڑا کر دیتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کبھی اللہ سے بڑے ہو سکتے ہیں؟ حضور اللہ کے بندے, اور ہم تو دعا مانگ رہے ہیں. بہرحال وہ تو ایک مطلب ظاہر ہے کہ علماء کرام کی بحث ہے, وہ تو وہی جانتے ہیں. لیکن بہرحال درود, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا درود کیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ حضور پر رحمت نازل فرما. اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرماتا ہے, ٹھیک ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا ہر آنے والا لمحہ جو ہے تمہارے پچھلے لمحے سے بہتر ہے. یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یہی تھا کہ اے محبوب والآخرۃ خیر لک من الاولی, کہ تمہارے لیے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ جو ہے نا کسی شخص نے یہ کہا اپنے مرشد کو یا کسی اپنے بڑے کو کہ میں جو ہے نا نماز پڑھنے جاتا ہوں, لیکن میری عادت ہے کہ میں اپنے ساتھ 4 کو نماز کے لیے دعوت دے کے ان کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم کو اکیلے کی نماز کا ثواب نہیں, تم کو 5 کی نماز کا ثواب ملتا ہے, اس لیے کہ وہ تمہاری دعوت سے تمہارے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں نماز کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے جنہوں نے اللہ سے ملایا. کعبے میں بت پرستی ہو رہی تھی نا, تو اللہ سے ملانے والا کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قیامت تک, جب تک یہ قیامت قائم ہوگی تب تک اللہ کا نام لینے والے باقی رہیں گے, ختم نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ان سب کا ثواب کس کو جاتا ہے؟ ان سب کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاتا ہے, چاہے ہم بھیجیں نہ بھیجیں. ہم بھیجیں تو یا نہ بھیجیں, یہ ضرور ہے کہ آپ اگر مجھے دعوت پہ بلائیں یا کوئی بھی مجھے دعوت پہ بلائے اور کہہ کہ ضرور آپ دیکھیں آپ ہی کے لیے پکائے, یہ بہت اچھا ہے, آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں, تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت افزائی ہے. اگر آپ نہیں بھی کہیں گے تو بھی وہ کھا ہی لے گا, ظاہر ہے آپ نے دعوت پہ بلایا ہے. لیکن جب آپ اس کی اس طرح عزت افزائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کا اپنا مقام اور آپ کا مرتبہ اس کی نگاہ میں بلند ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایصال ثواب کریں نہ کریں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ہمیشہ کے لیے ہمارا عمل کا ہر کا عمل کا ثواب ان کو پہنچے گا ہی پہنچے گا. لیکن یہ کہ ہم جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور پر رحمت نازل فرما, تو اس سے ہم اپنا ہی مقام بلند کر رہے ہوتے ہیں. حضور ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے کہنے سے حضور پر رحمت نازل نہیں ہوں گی. ہاں ہم اس طرح کہہ کے اپنی عزت بڑھا رہے ہوتے ہیں. جیسے فقیر آتا ہے گلی میں تو کیا کہتا ہے کہ تمہارے بچے سلامت رہیں اور تمہیں اللہ برکت دیں, تو اس کے کہنے سے ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن نہ بھی کہے گا تو بھی ہوگا. لیکن اس طرح کہہ کے وہ ہمارے دل میں اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے, پھر ہم خوش ہو کے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اولاد سے پاک ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنے محبوب سے بے تحاشا پیار ہے, اور تو یقیناً ہم ان کے لیے مانگیں گے تو ان کے صدقے ہمیں ملے گا, ٹھیک ہے. ان کے لیے مانگیں گے تو ان کے صدقے میں ملے گا. بیسیکلی جو درود ہے نا وہ حضور علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو حضور پر, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. جیسے کہتے ہیں کہ درود جو ہے نا وہ دعا کے لیے پر کی حیثیت رکھتا ہے, اس لیے ہر دعا
جو بھی دعا مانگیں تو اس کا اول اور آخر جو ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے؟ درود ہونا چاہیے، تاکہ وہ ورنہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے نا زمین اور آسمان کے درمیان ہینگ رہتی ہے، معلق رہتی ہے۔ اچھا اب دیکھو جب نیوکلیوفائل ویک ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ایسے کیٹلیسٹ کرتا کیا ہے؟ اٹ انکریزز electrophilic character. It increases the electrophilic character of carbonyl carbon. اس کا جو electrophilic character وہ enhance ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس ابھی جب تک کوئی نہیں آیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی کاربونائل کمپاؤنڈ ہو، اگر آپ اس کو ایسڈ دیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لیوس بیس بن کر اس پر ایکٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہو جائے گا؟ یہ سی اور یہ او اور یہ ڈبل بونڈ او اور یہ ایچ، یہ آکسیجن کا تھرڈ بونڈ ہوتا ہے۔ تو آکسیجن اپنے لون پیئر کی وجہ سے جب ایچ پازیٹیو کو دیکھتا ہے تو جذبات میں آ کر اٹیک تو کر دیتا ہے، لیکن پھر اس کے اوپر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے۔ آکسیجن کے اوپر پازیٹیو چارج آنا ایک بہت برا وقت ہے اس کے لیے، اس سے برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں یہ میں نے کیا کیا، حالانکہ اس کا اپنا ہی طرح دھرا ہے، لیکن اگر آپ اس غور کریں نا کہ اس ریئیکشن کے پہلے سے کیا تھا کہ یہ پارشلی نیگیٹو تھا، یہ پارشلی پازیٹیو تھا، صحیح ہے؟ مثال کے طور یہ پارشلی نیگیٹو تھا اور یہ پارشلی پازیٹیو تھا، لیکن اب اگر ہم غور کریں نا کہ اب تو آکسیجن خود پازیٹیو ہو گئی ہے، اب جب یہ خود پازیٹیو ہو گئی ہے تو اس کو تو الیکٹران کی ضرورت ہے، اب یہ کیا کرے گی؟ اب تو یہ اور بھی زیادہ الیکٹران پل کرے گی اس کاربن سے، تو یہ پہلے اگر تھوڑی سی پارشلی پازیٹیو تھی تو اب یہ کاربن ہائی پارشلی پازیٹیو ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ہم کہیں گے کہ الیکٹروفلک کیریکٹر انہینس ہو، الیکٹروفلک کیریکٹر اس کا امپروو ہو گیا۔ اب جب اس کا الیکٹروفلک کیریکٹر امپروو ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ خدا مہربان ہو گیا، خدا مہربان تو گدا پہلوان، پتہ نہیں آگے کہاں سے زبان زدے خاصوان کے محاورہ ہے کہ خدا مہربان تو گدا پہلوان، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہوگا، ڈونکی راجا سے تو نہیں آیا کہیں، لیکن یہ ڈونکی راجا بعد کی فلم میں یہ محاورہ تو بہت پہلے کا ہے۔ اب دیکھو اب نیوکلیوفائل، اب ویک نیوکلیوفائل جو ہے نا جب کاربن اتنی ہائیلی پارشلی پازیٹیو ہو جائے گی نا تو ویک نیوکلیوفائل اس پر اٹیک کرے گی۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ whenever the nucleophile is weak, we use acid catalyzed mechanism because it increases the electrophilic character of carbonyl carbon۔ یہ ایک دو لائن سے زیادہ کا ریزن نہیں ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں چاہیے۔ کاربونائل کاربن کا الیکٹروفلک کیریکٹر، الیکٹروفلک کیریکٹر کاربونائل کاربن کا انکریز ہو جائے۔ سر اگر یہ نیوکلیوفائل اسٹرانگ ہوتا تو پھر وہ بیس کیٹلائز میکانزم ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اصل میں کیمسٹری کے اندر کوئی بھی چیز کو اسٹاپ کر سکتے ہیں۔